अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। एक नए ब्लॉग और एक नई रूटीन के साथ आप सबके साथ। थोड़ा ही पर्दा हटा दें ज़रा कि कैसा लाल लाल हुआ है यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। आज मैं जा रही हूँ बाजी के यहाँ पे भाईंदर, और बाजी ना इसलिए रात से आई हुई थी। बाजी कह रही थी कि साथ में चलना, तो कल भी मैंने टाल दिया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज मैंने कहा कि नहीं चलो चलते हैं। तो भाईंदर जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, और मैंने उस जाने से पहले ना 1 कप चाय बना के पी है, क्योंकि शाम के ना 3:30 बज रहे हैं, और जाते जाते वही बज जाएगा 4:30 5 तो बज ही जाएंगे। और मुझे दिल कर रहा था चाय पीने का। और आज का जितना भी ब्लॉग रहेगा बाजी के घर का रहेगा। बाजी के घर से ही इंशाल्लाह मैं करा तो यहाँ पर से था, लेकिन बाजी के घर पे मैं पूरा कर दूँगी। और आज के ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है आप सबके साथ में वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आपको कैसे लग रहा है ये ब्लॉग ज़रूर बताना। चलिए। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है ना, जिसके सहारे इंसान जीता है। और जब शादी होती है ना एक लड़की की, तो वो लड़की उस आदमी के ऊपर डिपेंड हो जाती है, और पूरी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारने के सपने देखना या उसके साथ गुजारना, और उसके जाने के बाद वो अकेलापन महसूस होना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ना जर्नी, मेरा दिल कहीं ना कहीं दुख रहा है, इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी के और कुछ अहम बातें शेयर करूँगी जो दिलों के बहुत ज़्यादा करीब होती है। ज़िंदगी ना एक बहुत खूबसूरत सफ़र है, लेकिन वो खूबसूरत जब होता है जब उसका हम सफ़र उसके साथ हो। अगर उसका हम सफ़र उसके साथ ना हो तो वो ज़िंदगी आधी अधूरी हो जाती है। रेल की पटरी की तरह चलती तो है वो, लेकिन कहीं ना कहीं रुक रुक के चलती है, और अकेलापन उस इंसान को बहुत खाता है। पूरी ज़िंदगी साथ निभाने के साथ वादे करके, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान साथ छोड़ देता है, तो वो अकेलापन उसे बहुत खाने लगता है। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपनों का सहारा ढूंढता है, वो अपनों के पास जाता है, वो अपनों से अपने दिल की बात कहना चाहता है, पर ज़बान उसका साथ नहीं देती। कहीं ना कहीं वो थक जाता है, हार जाता है। खास करके इसके अंदर औरतें बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है कि औरतों के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। मेरी अम्मी के साथ भी यही हुआ। और आज मैं जब बाजी को देख रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये भी उस अकेलेपन से परेशान है, थकी हुई है, और ये चाहती है कि किस तरह से मैं इस अकेलेपन को दूर करूँ। इनके दिल के अंदर जो दर्द छुपा है वो आँखों के अंदर से बयां होता है, लेकिन इनकी मासूमियत इतनी है कि ये ना हमेशा चुप रहती, हंसते हुए सारे वक्त को गुजार लिया। ये इनकी ज़िंदगी का एक उसूल है। बस ज़िंदगी इसी का नाम है, और ज़िंदगी ऐसे ही जीनी भी चाहिए। मैंने कभी भी ना इनको इस तरह से नहीं देखा जैसे ये नर्वस है। सही है, हम सही बैठे हैं यहाँ पे। बाजी के घर आ गए, ये हमारा सामान है। देखो हमारे बैग भी तैयार हैं। गाँव जाने के हमारे बैग तैयार हो गए। हमेशा मैंने इनको हंसते मुस्कुराते देखा है और ज़िंदगी को जीते देखा है, लेकिन जब से भाई गए ना, तो ये कहीं ना कहीं टूट चुकी है। और एक औरत जब भी टूटती है जब उसका हमसफ़र उसके साथ नहीं होता। बच्चों के सहारे जीना और बच्चों से अपने दिल की कहना वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब हम हस्बैंड वाइफ साथ होते हैं ना, तो ज़िंदगी का मुश्किल से मुश्किल वक्त भी हम हंस बोल के गुजार देते हैं। और मुझे ज़रा सी भी कोई परेशानी होती है ना, तो मैं फ़ौरन अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ और उनसे अपने दिल की कहती हूँ, चाहे वो मुझे मशवरा दे, राय दे ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल हल्का हो गया, और मेरे ज़िंदगी के मेरे हमसफ़र ने मेरी बात सुनी और उसको तवज्जो दी। कुछ ज़िंदगी के अंदर पल ऐसे भी आते हैं जब इंसान अपने दिल की बात उस तक नहीं पहुंचा सकता, और ये एक अंदर की घुटन होती है ना, जो एक अलग ही घुटन चलती रहती है, जैसे कि इंसान बताना भी चाहे लेकिन नहीं बता सकता। फिर बड़े बड़े बच्चे हैं, तो वो अपने दिल की बात कैसे किसी के सामने कहे। इसीलिए ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बग़ैर कहे अपने दिल की बात सामने वालों के दिल तक पहुंचा देते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं महसूस कर रही थी। तो आज हम बाजी के घर आ गए थे, और बाजी ने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दी थी, और वड़े भी मंगा दिए थे साथ में। तो हम सब ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ में बाजी के हंसी मजाक भी कर रहे थे। और यहाँ पर है ना, मुझे बस बार बार अम्मी की बहुत याद आ रही थी। पता नहीं क्यों इन्हें देख के मुझे अम्मी की याद आ रही,
اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے اندر میری امی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے، سمائی ہوئی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ آج بھی جب مجھے میری امی کی یاد آتی ہے نا تو میرا دل بھر آتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ وقت میں سمجھ سکتی، وہ چیزیں میں جان پاتی، اور اپنی ماں کا اور اچھے طریقے سے سپورٹ بن کے، سہارا بن کے کھڑی ہوتی۔ لیکن وقت نے اتنی مہلت نہیں دی، اور کچھ لوگوں نے ساتھ نہیں ہونے دیا، کچھ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کر دیا تھا کہ لوگ اس عمر میں آ کے ہر کوئی بچنے لگتا ہے، یہ سوچنے لگتا ہے کہ کب تلک ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ایک ایج ہوتی ہے نا جب کم عمر ہوتے تو بہت سارے یار دوست ساتھ میں لگتے ہیں، بہت سارے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، بہت سارے اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے عمر آتی ہے اور سفر آگے کا شروع ہوتا ہے، ایک ہی ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس عمر کا، اس عمر میں ہر کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بس کچھ خوش نصیب اولاد ایسی ہوتی ہے جیسے کہ باجی کی ہے، جو ساتھ دیتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے، بیٹی ہو یا بیٹا، کھڑا رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے ان کے دل کے اندر سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ محسوس کیا میں نے وہاں پر رہ کے، یہ محسوس کیا میں نے باجی کی باتوں کو دیکھ کر کے، اور ایک بہن کے گھر جا کے جو مان سمان ملتا ہے نا وہ ملا، جبکہ میں وہ چیزیں نہیں کر پائی۔ مجھے خود کو احساس ہے اس چیز کا، لیکن باجی کے گھر جا کے مجھے لگا جیسے ایک میکے میں آ گئی میں۔ انسان کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان محبت کرتا ہے دل سے، اور اس عمر میں ہے نا جب ہم ایک دوسرے کے دل سے ایک باتیں کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے بات بتاتے ہیں، کچھ بھی اپنے دل کی شیئر کرتے ہیں تو ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ باجی ایسی ہے نا، بالکل سادے مزاج، انہیں صرف اپنی دنیا تک ہی انہوں نے اپنے آپ کو رکھ رکھا ہے، لیکن پل پل پہ یہ اپنے ہسبینڈ کے لیے روتی ہے، چھپ کے روتی ہے، کسی کو احساس نہیں ہونے دیتی، نہ ہی اپنا درد کسی کو بتاتی ہے، نہ ہی کسی سے اپنے دل کے بارے میں شیئر کرتی ہے۔ اور آج ایسا لگ رہا تھا نا کہ کہیں نہ کہیں اکیلی ہے، انہیں اپنے ہم سفر کے جانے کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ بھائی جان تھے نا تو بھائی جان کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو، لیکن باجی کے ساتھ وہ ہمیشہ خوش رہنا، ہنسی مذاق کرنا، اور ایک شوہر کا پورا حق ادا کرا انہوں نے، باپ ہونے کا حق ادا کرا بچوں کے ساتھ۔ تو باجی کو پوری زندگی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا۔ صرف کچھ سال کے لیے باجی اور بھائی جان الگ ہوئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ان کی زندگی دونوں کے ساتھ ساتھ چلی، اس لیے اتنی گہری محبت ہے کہ ایک دوسرے کو جدا ہونے کے بعد بھی جدا نہیں ہو پائے، اور ایک دوسرے کو آج بھی یاد کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، خیال آتا ہے دونوں کو ایک دوسرے کی محبت کا، احساس ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے الگ ہونے کا۔ اسی لیے تو باجی بہت ٹوٹی سی اور چپ رہتی ہے۔ پہلے باجی بہت ہنستی تھی، سب کو ہنساتی رہتی تھی، لیکن ان کا مزاج شروع سے ہی سادہ رہا، کبھی کسی کے دل کو یا کسی کو ایسی بات نہیں کہی کہ دل دکھے سامنے والے کا۔ اور جب بھی ہم کبھی گئے، خوشی سے ویلکم کرا، خوشی سے گلے لگایا، اور ایک اپنا پن سا محسوس کرایا۔ ددھیال کے اندر اگر مجھے کہیں اتنی عزت دی ہے تو انہوں نے دی ہے، اور اس کے بعد ایک اور بہن ہے انہوں نے دی ہے۔ بس ان دو بہنوں کے علاوہ میں اور کسی کو نہیں جانتی جنہوں نے مجھے اتنی عزت اور اتنا پیار دیا۔ ددھیال کے اندر کہتے ہیں نا، یا ننیہال کے اندر اگر تھوڑی بھی عزت ملے تو دل بہت خوش ہوتا ہے۔ سسرال کا تو لین دین برابری کا چلتا ہے، جو دے گا وہی انسان وہ پائے گا، لیکن ہاں میکے کا اور سسرال کا یہی اصول ہوتا ہے نا کہ انسان ہر ایک چیز کو یاد کرتا ہے، ہر ایک پل کو یاد کرتا ہے۔ باجی آج جگہ پہ گھوم رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھائی جان کو بہت یاد کرتی ہے، کہیں نہ کہیں انہیں اپنا ساتھ چھوٹنے کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ان کی جرنی پہ وہ کری تھی، اور آپ لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، رپلائی نہیں دے پا رہی ہوں، انشاءاللہ بہت جلدی دوں گی۔ آپ لوگ بول رہے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں اور کب اپنے گھر جاؤں گی، تو میں بہت جلد اپنے گھر جانے والی ہوں، بہت اچھے بلاگ وہاں سے دوں گی۔ ابھی دیکھو میں گھومنے پھرنے آئی تھی، تو اسی حساب سے میں بلاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ گھر جانے کے بعد نئی روٹین ہوگی، نئی انرجی ہوگی، اور نئے طریقے سے پھر میں اپنے بلاگ کو آپ کے ساتھ میں دیا کروں گی۔ اور زندگی کا ہر ایک پہلو میں نے دیکھا ہے، زندگی کا ہر ایک تجربہ مجھے ہوتے جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں اس بار بھی میں نے جانی ہے، محسوس کی ہے، اور جو وقت ہے نا وہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے۔ ابھی بھائی جان کو 1 سال ہونے والا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ باجی رفتے رفتے اپنی زندگی میں پھر سے لوٹ جائے،
اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہے، اپنی پوتی پوتوں کے ساتھ خوش رہے، اور ماشاءاللہ سے ان کا گھر بہت اچھا ہے، اور ہر چیز کا بھائی جان نے ان کے لیے کرا کے دیا تھا، جیسے کہ انتظام ہسبینڈ وائف کراتے ہیں۔ باجی کو تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن بھائی جان ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک زندہ دل انسان تھے، اور ایک ان کے اندر انرجی تھی، شوقینی تھی، اور اسی کے سہارے باجی یہاں پر آئی تھی، لیکن باجی ایک ایسا دریا بن گئی تھی جو یہیں سما گیا۔ باجی نے پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھا تھا، جانا نہ کرا کرتی تھی اپنے سسرال میں بھی، میکے میں بھی، لیکن بھائی جان کی مرضی کے ساتھ ساتھ کبھی انہوں نے ضد نہیں کری کہ میں میکے جاؤں گی، اتنے سال ہو گئے۔ لاڈ میں آ کے کبھی کبھی کہتی تھی میرے سامنے، لیکن بھائی جان پھر اسی لاڈ کو بڑے پیار سے سمجھا دیتے تھے، اور وہ مان بھی جاتی تھی۔ آج ان کے نہ ہونے سے اس گھر میں کمی محسوس تو بہت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی کمی جب بھی محسوس ہوتی ہے تو وہ دور چلا جائے یا پھر اپنوں سے جدا ہو جائے۔ تو آج ہم سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں وہ تھے نا، تو گھر کتنا بھرا بھرا رہتا تھا۔ ایک انسان کے بولنے چالنے سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کتنی رونق تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کے پیٹھ پیچھے ان کے گھر کو، ان کے گھر کے باغیچے کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، وہ بہت ساری خوشیاں ان سب کو دے، اور ان سب کے ساتھ میں ہمیں بھی۔ آج میں آپ سب کے ساتھ میں جو چیزیں شیئر کر رہی ہوں، کہیں نہ کہیں یہ میرے دل کی بھی باتیں ہیں۔ کوئی بھی اپنے دل میں یہ کر کے نہ لے کہ میں نے ان کی زندگی پہ سے بات کچھ کہی ہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میرے دل کی بات ہے جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی، جو میں نے محسوس کیا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بتایا۔ ہو سکتا ہے کہیں میں غلط ہوں تو آپ لوگ کامنٹس کر کے بتا سکتے، اور اگر ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں غلط ہوں تو میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں تھا، مجھے معاف کر دینا اگر کسی کا دل دکھے تو۔ یہ ولاگ ہم یہیں اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ انڈے کا سالن بن رہا تھا، باجی نے انڈے کا سالن خود نے بنایا تھا، بہت ہی مزے کا تھا۔ بس میں نے یہاں پہ انڈے فرائی کر کے باجی کو دیے، کیونکہ باجی کو نا آج چکر آ رہے تھے، بی پی تھوڑا ہائی تھا۔ میں نے کہا باجی مسالہ وغیرہ سب پیس کے دیا انہوں نے، اور بولنے لگی خالی انڈے فرائی کر دے، باقی سارے انتظام باجی نے کرے ہیں، اور باجی کی بہو نے، بیٹی نے، یہ سب چیزیں انہوں نے ہی کری ہے۔ میں تو یہاں پر آ کے ایسی ہو گئی تھی جیسے ایک میکے میں آ کے بیٹی بے فکر ہو جاتی ہے، اور سارے کام میں نے باجی سے کرائے۔ میں نے کہا باجی کرو تم، اور کر سکتی ہو اور کر کے دکھاؤ، اور ہنستے ہنستے پیٹ دکھ گیا، مارکیٹ جانا آنا، پھر رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک ہم نے بہت ہنسی مذاق کری، پھر ہم سو گئے، اور صبح میں جب ہم اٹھے تو بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ پھر باجی کی چھوٹی والی بہو نے صبح کا ناشتہ وغیرہ بنایا۔ یہ ولاگ نا کنٹینیو چلتا رہے گا، کیونکہ اس کے آگے کے پارٹ میں آپ لوگوں کو بہت جلد دوں گی۔ بنا کے میں نے رکھ لیا تھا، لیکن یہ ویڈیو دیکھیے ابھی 12 منٹ کی ہو گئی۔ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔